अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा। 17 मई 2024 जुमे के दिन का पाकिस्तान में बड़े भरपूर तरीके से आगाज़ हो चुका है। इस वक़्त जब मैं बोल रहा हूँ, सेनेटर फैसल वाडा फेस कर रहे हैं एक कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहाँ एक दिन पहले आप सुन चुके हैं कि खुद चीफ जस्टिस जनाब काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने एक 3 मेंबर बेंच क्रिएट किया कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स के हवाले से, जिसका आज सुबह आगाज़ हो चुका है। इस वक़्त जब मैं बोल रहा हूँ, इसका पहला हियरिंग का सेशन जो है, अगर ख़त्म नहीं हुआ तो ख़त्म होने वाला होगा और उसकी क्या डिटेल्स आएँगी, हमें बहुत अंदाज़ा भी है कि उसमें क्या होगा। लेकिन ये जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स हैं, ये मार्क करती हैं उस बढ़े हुए तनाव और टेंशन की कैफ़ियत को, जो इस वक़्त पाकिस्तान की सुपीरियर जुडिशरी और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, ख़ास करके पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के दरमियान जो एक टेंशन की कैफ़ियत है। ये असल मामला है क्या और इसकी क्या-क्या डिफ़रेंट किस्म की मैनिफेस्टेशंस हैं, इसकी बहुत सी तफ़सीलात जो हैं मैं आपसे शेयर करूँगा। लेकिन इससे पहले कि मैं इसकी तरफ चलूँ, मुझे बात करनी है इमरान खान की, द मैन इन द ब्लू शर्ट। अच्छा, पिछले व्लॉग के अंदर मैंने एक डार्क ब्लू शर्ट पहनी हुई थी। वो महज़ एक इत्तफ़ाक़िया हादसा था। बहुत से लोगों ने समझा कि शायद मैंने वो एक दानिस्ता तौर पे पहनी है टू एक्सप्रेस द सॉलिडेरिटी। ये वाली शर्ट मैंने ढूँढ के निकाली है, बिकॉज़ ये इसका रंग ये बिल्कुल एग्ज़ैक्टली वो तो नहीं है जो इमरान खान ने पहना हुआ था, लेकिन ये उससे मिलता-जुलता है। एंड दिस इज़ माय मार्क ऑफ सॉर्ट ऑफ, क्या कहेंगे कि सॉर्ट ऑफ सॉलिडेरिटी विद अ मैन इन द ब्लू शर्ट। अब मैन इन द ब्लू शर्ट ने जो तूफ़ान मचाया पिछले 24 घंटे के अंदर, अभी 24 घंटे भी नहीं हुए उसकी ठीक तरह से, लेकिन जो तूफ़ान मचाया उससे आप सब वाकिफ़ हैं कि इमरान खान की जो तस्वीरें 2-3 माह से रिलीज़ हुईं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, वो ना सिर्फ़ पाकिस्तान में वायरल हो गईं, बल्कि देखते ही देखते चंद मिनटों में पूरी दुनिया में ये वायरल हो गईं। इसका इम्पैक्ट जो है वो इतना क्रिएट हुआ, एक तूफ़ान था ये। इसका इम्पैक्ट इतना क्रिएट हुआ कि ना सिर्फ इसके कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जितने भी लीडर थे, वर्कर्स थे, उन्होंने इसके ऊपर कमेंट किया। इसके ऊपर व्लॉग्स ने कमेंट किया, इसके ऊपर पाकिस्तान के मीडिया ने कमेंट किया, इसका हर तरफ चर्चा हुआ। लोगों ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लिखा, लंबे-लंबे नोट जो हैं, लोगों ने ट्विटर के ऊपर लिखे और इसके शादियाने लोगों ने बजा दिए। इसके बारे में पता नहीं क्या कुछ हो गया, कहते हैं फंड रेज़िंग हो गई, बहुत कुछ हो गया। लेकिन जहाँ कुछ हुआ, वहाँ पर इमरान खान के जितने भी सियासी मुखालिफिन थे, वो भी इस सूरत हाल से लाताल्लुक़ नहीं रह सके। किसी ने इसके ऊपर कोई अच्छा कमेंट किया, किसी ने बुरा कमेंट किया, अक्सर ने सड़े हुए कमेंट किए, कुछ ना कुछ उन्होंने किया। कहने की बात ये है कि पूरा सियासी मंज़रनामा जो है, वो तब्दील हो गया। अब जहाँ इमरान खान के सपोर्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको देखते हैं, अच्छा, फिर जो एडिशनल एक्शन किए इंतज़ामिया की तरफ से या चौधरी निज़ामुद्दीन की तरफ से कि इमरान खान की लाइव स्ट्रीम जो होनी चाहिए थी सुप्रीम कोर्ट से, वो ना हो सकी। जो ये तस्वीरें वहाँ से 2 रिलीज़ हो गईं, उसका एक बात का पतंगड़ बन गया। उस पे बाकायदा एक इंक्वायरी कमेटी बिठा दी गई, उस पे पुलिस को इन्वॉल्व कर लिया गया। मैं पूछे आपसे, आप लोगों की मतलब सुप्रीम कोर्ट से तस्वीर आ जाना कौन-सा कोई इतना बड़ा इश्यू था? लेकिन इसका, इन तमाम एडिशनल एक्शंस का नतीजा ये निकला कि जो एक सेंसेशनल कैफ़ियत है इमरान खान की इस पूरी अपीयरेंस की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब अगर इमरान खान के सपोर्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे देखें, तो आपने ये जुमला अक्सर सुना होगा, कि बहुत ज़्यादा सुना होगा गुज़िश्ता 12-14 घंटे में, कि जहाँ एक तस्वीर से ये इतना घबराते हैं, ये हमारे लीडर का एक्चुअल इम्पैक्ट कितना होगा, और इमरान खान आवे ही आवे आज साबित हो गया। इस तरह के बहुत से नारे आपने सुने। जब आप ये नारे सुनते हैं और ये बातें सुनते हैं, तो ज़हन में रखिए कि आप इसको दूसरी साइड में चले जाएँ, जो दूसरा कैंप है जिसने इमरान खान को एक बेजा तरीके से पिछले 9 महीने, 10 महीने से, 9 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, उनको अडयाला जेल में और जेल में बंद करके रखा है। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, उन्होंने भी इस सारी एक्साइटमेंट को देखा है, और जहाँ इस पूरी एक्साइटमेंट से करोड़ों पाकिस्तानी जो हैं, वो इंस्पायर हुए हैं, उनको हिम्मत मिली है। दूसरी साइड इतनी ही ज़्यादा इससे परेशान हुई है, डीमोरलाइज़ हुई है, उसकी सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, उसका जो खौफ है, उसकी जो अदम तहफ़्फ़ुज़ की कैफ़ियत है, उसमें इज़ाफ़ा हो गया। और ये जो चीज़ है, इसको मैं जब दूसरी साइड से देखता हूँ, कैप्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मुझे ख़ासी परेशानी होती है, मुझे ख़ासा खुद से खौफ़ महसूस होता है। मैं परेशान होता हूँ इसके हवाले से, एंग्ज़ायटी होती है मुझे, और उसकी वजह ये है कि गुज़िश्ता 2 बरस में पाकिस्तान में इतने गैर ज़िम्मेदाराना इक़दामात किए गए हैं, और जिसकी वजह ये है कि एक तो ताकत का नशा है, कि जब आप ताकत के नशे में होते हैं, एक बबल में होते हैं, उस वक़्त आपको नहीं एहसास होता कि आप कितने खुद भी वल्नरेबल हो सकते हैं और आप खुद भी कितने ख़तरे में हैं। लेकिन फिर ये भी है कि जब आप बहुत इनसिक्योर होते हैं, तो जिस तरह सट्टेबाज़ी में होता है या जुए में होता है, कि जब आप हार रहे होते हैं या सट्टेबाज़ी में, तो आप और ज़्यादा पैसा फेंकते हैं,
آپ اپنے رسک کو, اپنے لیوریج کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں اس امید میں کہ میری اگلی جو موو ہے اس موو میں کامیاب ہو جاؤں گا اور میں اس پوری صورتحال پہ قابو پا لوں گا. اس چیز سے آپ لوگ بہت واقف ہیں, آپ نے اس کو فلموں میں دیکھا ہوگا, اپنے گھروں میں اس کا سنا ہوگا, اخباروں میں, کتابوں میں, ناولز میں آپ نے یہ صورتحال دیکھی ہوگی. یہ ایک بڑی ڈرامیٹک قسم کی سچویشن ہے جس کی وجہ سے مجھے بڑی گھبراہٹ بھی ہوئی ہے. جہاں بہت ایکسائٹمنٹ ہوئی ہے, مجھے بہت زیادہ گھبراہٹ بھی ہو رہی ہے. اور میرا اس میں جو سجیشن ہے, میرا خیال ہے منظرنامہ میں نے سارا آپ کے سامنے پیش کر دیا. میری جو اس میں ایک بہت ہی ہمبل سجیشن ہے ٹو آل دوز پیپل ہو میٹر کہ یہ مئی 9 کا تو سارا جو ملبہ آپ نے پھینکا ہے عمران خان کے اوپر ایک نفرتیں مچانے کے لیے پبلک ڈسکورس میں, یہ تو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ عمران خان نے کیا ہی نہیں ہے. پبلک آرگومنٹ کے لیے درمیان میں ایک فائر وال کھڑی کرنے کے لیے, پریشر بڑھانے کے لیے, تحریک انصاف کو توڑنے کے لیے, ڈی لیجیٹمائز کرنے کے لیے, میڈیا کو ڈیفینسو پر ڈالنے کے لیے, جوڈیشری کو ڈیفینسو پر ڈالنے کے لیے, سول سوسائٹیز کو ڈیفینسو پر ڈالنے کے لیے, وہاں تک دنیا کو بتانے کے لیے, امریکہ میں کانگریس کو, سینٹ کو کہ جی یہ تو 6 جنوری کی طرح کا ہم پہ حملہ ہوا, وہاں تک تو چلے بڑا کامیاب ہے, اس تک کس نے بڑا ہیلپ بھی کر دیا, آپ نے الیکشن بھی کروا لیا اپنی مرضی کا. لیکن اصل حقیقت سے آپ واقف ہیں, اور اصل حقیقت یہ ہے کہ آپ کو عمران خان کے ساتھ نیگوسیشن کرنی چاہیے. میری سجیشن یہ ہے, اگر کوئی سمجھ سکے کہ یہاں پر پلازیبل ڈینائبلٹی کے ساتھ جس کو ڈینائی کیا جا سکے, جس کا کسی کو نہ پتہ ہو, دونوں سائڈز کے درمیان رابطے ہونے چاہیے, کریڈیبل چینلز آف کمیونیکیشن ہونے چاہیے, جس کا کوئی بھی اعتراف نہ کرے, نہ ایک سائڈ کرے نہ دوسری سائڈ کرے, اور ایک سسٹینیبل انگیجمنٹ اور ڈائلاگ ہونا چاہیے جس میں دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزوں کو سمجھنے کے لیے کہ کیا ہو سکتا ہے, جو ڈفرینسز ہیں ان کو ریڈیوس کیا جائے. اس سے پہلے میں نے سنا تھا فرام سرٹن کریڈیبل سورسز کہ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں, یہ اسٹیبلشمنٹ یہ سوچتی ہے کہ 2026 کے شروع میں, 25 نہیں 26 کے شروع میں دوبارہ عام انتخابات ہو سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ بہت دور ہے, اس کے درمیان میں کوئی حل نکل سکتا ہے درمیانی. یہاں پر ایک سسٹینڈ ڈائلاگ, ایک سسٹینڈ انگیجمنٹ کی ضرورت ہے. اب بہت کچھ میں نے کہہ دیا ہے, ظاہر ہے دیوانے کا خواب بھی اس کو کہا جا سکتا ہے, پاگل بے وقوف یہ کون ہے بیٹھا امریکہ واشنگٹن سے ایسی باتیں چھوڑ رہا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے گزشتہ 2 برس میں بہت سفر کیا ہے, بڑی فریجیلٹی پاکستان نے دیکھی ہے. آج یہ پاکستان کی ریاست 2 سال پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ کمزور ہے, اس کے سامنے بہت سے چیلنجز ہیں. اور میں روز مختلف کتابیں اور مختلف پیریوڈیکلز پڑھ رہا ہوں جو نان پاکستانیز نے پاکستان کے حوالے سے لکھے ہوئے ہیں بہت پہلے سے. اس میں انڈین آتھرز بھی ہیں, امریکن آتھرز بھی ہیں, اور وہاں جب میں اس کو پاکستان کی پچھلی ساری ہسٹری دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ خود جو ہے ایک بہت بڑے بحران کا شکار ہو چکی ہے. اس وقت شاید ان کو احساس نہیں ہو رہا, اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس بحران کو ختم کیا جائے. تو یہ میری ایک سجیشن تھی. اس حوالے سے میں آگے آتا ہوں اس ٹینشن میں جو اس وقت پاکستان کی سپیریئر جوڈیشری اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, بیسکلی طور پہ پاکستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے پریمیئر, اس کے درمیان میں جو ایک تناؤ کی کیفیت ڈیولپ کر رہی ہے, یہ کیا ہے. فوری طور پہ جو لیٹسٹ اس میں واقعہ ہوا جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر پیونی جج جناب محسن اختر قیانی صاحب نے کوئی 12 14 18 گھنٹے پہلے جب پروسیڈنگ ہوئی, ہیئرنگ ہوئی, تو انہوں نے اسلام آباد کے ISI کے سیکٹر کمانڈر اور سیکرٹری ڈیفنس جو ہیں ان کو انہوں نے طلب کر لیا ہے منڈے کے دن. اب یہ بڑا ان یوزول قسم کا سٹیپ ہے, اور یہ ان یوزول سٹیپ ہوا کیسے, جسے کہتے ہیں نا دا لاسٹ اسٹرا آن دا کیمل بیک. یہ ہوا تو اس طرح سے کہ جو کشمیری شاعر ہیں احمد فرحاد شاہ, ان کی جو گمشدگی ہوئی ہے, انہیں جو اٹھا لیا گیا ان کے گھر کے باہر سے 2 دن پہلے, اس پہ ان کی جو اہلیہ ہیں, ان کی جو وائف ہیں, وہ جو پٹیشن لے کے آئی ہیں along with ایمان حضر مزاری صاحبہ, ان کی وکیل ہیں, ساتھ ان کے ہادی ان کے سیکنڈ ان ہیں, ان کے ساتھ ان کے وکیل ہیں, ایسوسیٹ ہیں. اس پٹیشن میں فرحاد شاہ جو ہیں, احمد فرحاد شاہ کی جو وائف ہیں, انہوں نے پوائنٹڈلی پٹیشنر کی حیثیت سے ISI کے اوپر الزام رکھا ہے. اکثر جب لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارا باپ گم ہو گیا, بھائی گم ہو گیا, بیٹا گم ہو گیا, ہماری مدد کی جائے, گمشدگی ہے, ہمیں نہیں پتہ کون اٹھا کے لے گیا. لیکن یہاں ان کی اہلیہ نے بلیک اینڈ وائٹ, بالکل سیاہ و سفید کی طرح سے انہوں نے سیدھا سیدھا ISI کے اوپر الزام لگا دیا. اب جسٹس محسن اختر قیانی پہلے ہی اس حوالے سے بہت زیادہ ٹینشن میں ہے, جس کی مزید تفصیلات میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. یہ وہ کانٹیکسٹ ہے جس میں انہوں نے یہ ایک غیر معمولی قسم کا آرڈر جو ہے ان رائٹنگ انہوں نے ایشو کر دیا. اچھا, اسی دن میں جو دن ہمارے سامنے ختم ہوا, اس میں محسن اختر قیانی اور حکومت کی سائڈ سے جو پولیس پیش ہوئی تھی, SSP اسلام آباد اور ان کی ٹیم تھی, خاصا ٹینس ڈائلاگ ہوا جس میں SSP اسلام آباد یہ کہتے رہے سینئر پیونی جج کو, قیانی صاحب کو, کہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں
ہم جیو فینسنگ کر رہے ہیں, ہمیں بہت سی درجنوں گاڑیاں ہم نے چیک کی ہیں, ہم نے ادھر سے CCTV کیمرے چیک کیے, ادھر سے ہم نے کیے, اور کچھ نہ کچھ ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ادھر چلے جاتے ہیں ادھر چلے جاتے ہیں. ظاہر ہے وہ کہہ تو نہیں سکتے کہ کس نے اٹھایا. اس پہ محسن اختر کیانی صاحب نے وہاں پر ایک یہ بھی کہا اسی دن میں, انہوں نے کہا کہ آپ کو بھی پتہ ہے, یہ جتنے بھی لوگ عدالت میں ہیں ان کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, اٹھائے جانے والے وکٹمس کو بھی پتہ ہے کہ کس نے اٹھایا ہوا ہے, لیکن ہم یہاں پہ کہہ نہیں سکتے. اور یہ کتنی دیر تک معاملہ چلے گا, اور یہ بالکل صورتحال جو ہے یہ آؤٹ آف کنٹرول جو ہے ہو چکی ہوئی ہے. اور جو بھی واپس آتا ہے وہ بھی نہیں بتا سکتا, وہ بتانا نہیں چاہتا, وہ بتا نہیں سکتا کہ مجھے کون اٹھا کے لے گیا تھا, لیکن سب جانتے ہیں کہ کس نے اٹھایا تھا, کس نے گم کر دیا تھا. اب محسن نقوی صاحب اس وقت انٹیریئر منسٹر ہیں, انہوں نے بھی ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے اس حوالے سے, وہ بھی انڈر پریشر ہیں. انہوں نے اسٹیٹمنٹ یہ دیا ہے کہ میں نے IGP انسپیکٹر جنرل پولیس اسلام آباد سے بات کی ہے, وہ کوشش کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ اس کا بہت جلدی حل جو ہے وہ نکل آئے گا. اچھا, یہ حل نکلتا کیسے, یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. اب آن دا فیس تو یہ ڈھونڈ رہے ہیں, جیو فینسنگ کر رہے ہیں, یہی گاڑی چیک کر لی, ادھر ڈھونڈا, ادھر CCTV کیمرے دیکھا, لیکن اصل میں ہوتی ہے نیگوسیشن ہوتی ہے کہ پولیس اور منسٹری آف انٹیریئر جو ہے یا اٹارنی جنرل آف پاکستان یہ ترلے منتیں کریں گے. یہ شروع سے یہی رواج چلا آ رہا ہے گزشتہ کئی برسوں سے, صرف یہ کہ پہلے فریکوینسی کم تھی, اب اس کی فریکوینسی اور انٹینسٹی میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا. تو ایک ڈائلاگ ہوتا ہے پولیس کے درمیان, ایک طرف پولیس اور منسٹری آف انٹیریئر اور اٹارنی جنرل جو ہیں وہ ایجنسی کے افسروں سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم پہ بہت زیادہ پریشر ہے, بہت ہو گئی ہے, آپ کا بھی غصہ تھوڑا ٹھنڈا کریں, یہ ریلیز کر دیں. وہ ڈائلاگ ظاہر ہے یہاں پہ ہوگا, اور ہمیں بہت امید ہے کہ اگلے 1-2 دن میں فرحاد شاہ جو ہیں وہ اس حوالے سے ریکور ہو جائیں گے, اللہ کرے منڈے کے آنورڈ کہیں ریکور ہو جائیں گے, یہ پوری چیز ہے. لیکن یہ اوور آل جو سچویشن ہے یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی ہے. اب اس میں آتا ہوں کہ آپ اس کو ایجنسی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, وہاں پہ کیا فیلنگ ہے, اور ان کے جو مختلف اسپوکس پرسن, کیونکہ وہ خود تو اپنا پوائنٹ آف ویو دے نہیں سکتے کسی میڈیا اور TV کے سامنے, تو وہ پھر اپنی پراکسیز یوز کرتے ہیں اور پراکسیز کے ذریعے بولتے ہیں. اب وہ جو پراکسیز کا پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے آ رہا ہے, اس سے آپ کچھ ہمیں ویسے بھی پتہ چل رہا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں اور جوڈیشری جو ہے بائی اینڈ لارج یہ اپنے آپے سے باہر ہو گئی ہے, یہ اپنی حدود اور اپنی لمٹ سے تجاوز کر رہے ہیں, یہ ہماری مجبوریوں کو نہیں سمجھ رہے, اور یہ جو ہیں یہ ڈائریکٹلی ہمارا نام لے رہے ہیں, یہ ڈائریکٹلی ہمیں بلا رہے ہیں, اور یہ صورتحال جو ہے یہ ان ایکسیپٹیبل ہے. اس میں کچھ اینالسٹ یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو گزشتہ چند دنوں اور ہفتوں کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ اوور آل جوڈیشری کی وجہ سے اور کچھ میڈیا کے اندر بھی ایک نئی ریسرجنس ہے, تو اسٹیبلشمنٹ اتنی زیادہ اب انڈر پریشر آ چکی ہے, ڈیفینسو پہ آ چکی ہے کہ خطرہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی کوئی جوابی وار ہو سکتا ہے, کوئی کاؤنٹر جو موو ہے وہ ہو سکتی ہے, انیشیٹو لیا جائے. اچھا, وہ انیشیٹو کیا ہو سکتا ہے, اس میں ایک جو چیز سامنے آئی ہے, جیسے جان اچکزئی صاحب, جس طرح فیصل واڑا صاحب ایک پراکسی کے طور پہ کام کر رہے ہیں, اسی طرح بلوچستان کے یہ جو ایکس منسٹر ہیں اور ہم سب کے بڑے پرانے دوست ہیں, میرے تو بہت دوست رہے ہیں ویسے, آج کل تعلق نہیں ہے کوئی, لیکن جان اچکزئی صاحب بھی اسٹیبلشمنٹ کے اسپوکس پرسن کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں, اور ان کا جو ٹویٹ ہے کہ یہ گندگی کا ایک ہی حل ہے کہ ایمرجنسی لگا دی جائے, یہ ایک میسج ہے کہ جان اچکزئی کی اپنی برین ویو نہیں ہے, یہ ان کے اپنے ذہن کی اختراع نہیں ہے, یہ میسج انہوں نے کنوے کیا کہ ایمرجنسی بھی جو ہے وہ لگ سکتی ہے. اب ایمرجنسی لگ سکتی ہے یہ نہیں لگ سکتی, میں اس کا مزید اس پہ کچھ کامنٹ کرتا ہوں کہ ایمرجنسی میرا خیال ہے لگانا بھی کوئی حل نہیں ہے یہاں پہ. اور ایک دن پہلے ویڈنسڈے کے دن فیصل واڑا صاحب نے جو بڑی تابڑ توڑ قسم کی, بہت ہی غصے میں, غیظ و غضب میں انہوں نے پریس کانفرنس کی نیشنل پریس کلب میں اسلام آباد کے اندر, جہاں انہوں نے کہا کہ انف از انف, اور ایجنسیز کو بلیم نہ کریں, اور ججوں کے پاس اگر کوئی ایویڈنس ہے تو سامنے دیں, ہم بھی ان کے ساتھ ہو جائیں گے, ورنہ بند کریں, شٹ اپ کریں, اور پگڑیاں ہم اچھال دیں گے اور پگڑیوں کو فٹ بالز میں کنورٹ کر دیں گے. یہ جو پریس کانفرنس تھی, یہ ظاہر ہے فیصل واڑا صاحب کے اپنے ذہن سے یہ آئیڈیاز نہیں آ رہے, یہ بیسکلی فیصل واڑا صاحب کو کہا گیا کہ آپ یہ میسج جو ہے کنوے کریں, یہاں اس طرح سے کمیونیکیشن ہو رہی ہے. یہ وہی چیز ہے جس کو اطہر من اللہ صاحب نے اٹارنی جنرل آف پاکستان منصور ایوان صاحب کو سپریم کورٹ میں, آپ نے دیکھا 12-14 گھنٹے پہلے انہوں نے ان کو کنفرونٹ کیا, اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ پراکسیز کے ذریعے ججوں پہ حملے کروا رہے ہیں, اور ججز یہاں پہ سرنڈر نہیں کریں گے. اور وہاں پہ منصور ایوان صاحب جو ہیں انہوں نے یہ اعتراف کیا کہ فیصل واڑا صاحب کی جو پریس کانفرنس ہے وہ کچھ زیادہ ہی ہو گئی, اور یہ کلیئرلی ایک عدالت کا اور جج صاحبان کا کنٹمپٹ تھا. اب یہ آپ کے سامنے ڈیولپمنٹ ہے. ٹھیک, اسی ڈیولپمنٹ کے تناظر میں آپ فوراً دیکھتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک ریئر کام کیا جو اس سے پہلے انہوں نے نہیں کیا, اور انہوں نے ایک سو موٹو نوٹس لے کے ایک 3 ممبر بینچ کریٹ کیا, ایک کنٹمپٹ پروسیڈنگ کرنے کا, اور بلا لیا اٹارنی جنرل کو, سینیٹر فیصل واڑا کے لیے. اور یہ وہ کنٹمپٹ پروسیڈنگز ہیں جو اس وقت چل رہی ہیں, اور یہ وہ چیز ہے وچ مارکس دا ٹینشن بٹوین دی انٹیلیجنس اینڈ بٹوین دی سپیریئر جوڈیشری. اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو یہ اسٹیپ اٹھایا, یہ بیسکلی طور پہ انہوں نے فائر فائٹنگ کے لیے اٹھایا. قاضی فائز عیسیٰ صاحب از کلیئرلی آن دی سائڈ آف اسٹیبلشمنٹ, لیکن وہ دیکھ رہے ہیں کہ جوڈیشری کے اندر
ان کے آگے پیچھے جو مختلف ججز ہیں، اطہر من اللہ ہیں، وہ بہت امپورٹنٹ وائس ہیں نیچے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. آپ بیسکلی آپ دیکھیں کہ 8 میں سے 7 جج صاحبان، 6 نے تو خط لکھا تھا 25 مارچ کو، لیکن اورنگزیب جو ہے، میاں گل حسن اورنگزیب بھی وہ ان 6 کے ساتھ ہی ہیں ان ٹرمز آف ہز ورلڈ ویو اینڈ پولیٹیکل ویو. تو نیچے جو 7 کے 7 جج ہیں وہ بھرم ہیں، غصے میں ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت ہو گئی. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کو لٹکائیں گے، کنٹمپٹ پروسیڈنگ میں سخت باتیں کی جائیں گی، کچھ لڑا جائے گا فیصل واڑا صاحب کو. اس طرح سے اس معاملے سے فیصل واڑا صاحب کو نکالا جائے گا اور ایک صلح صفائی کرنے کی کوشش جو ہے یہاں پہ کی جائے گی. فیصل واڑا صاحب کو بہت زیادہ نقصان جو ہے یہاں پہ نہیں ہوگا. اچھا، اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ اب میں آپ کو اس کا ایکسپلین کرتا ہوں کہ ساری چیز جو ہے یہ جا کہاں رہی ہے. دیکھیں، یہ ساری چیز جو ہے نا یہ بوائل ڈاؤن کر رہی ہے. اس میں جو بہت زیادہ ٹینشن ہے وہ ہے انفورسڈ ڈس اپیئرنسز اینڈ مسنگ پرسنس کے حوالے سے. یہ مسئلہ چل ہی رہا تھا، لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے چیف جسٹس بننے کے بعد، کیونکہ وہ بنیادی طور پر آئے ہیں بلوچستان سے، وہ بلوچستان کے حالات سے بڑے ان ٹچ ہیں، اور جہاں کہیں وہ اپنا کوئی ایک سٹیم آؤٹ کرتے ہیں تو وہ بلوچستان کے حوالے سے سٹیم آؤٹ کرتے ہیں. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آتے ہی زیادہ جان ڈال دی مسنگ پرسنز اور فورس ڈس اپیئرنسز کے ایشو میں. پھر آپ کو یاد ہے کہ الیکشن سے پہلے بلوچستان سے بہت سے لوگ بھی آئے اسلام آباد میں، کئی دن تک یہاں پہ بیٹھے رہے، مظاہرین اور پروٹیسٹ بھی کرتے رہے. دسمبر 2023 میں ایک پاکستانی این جی او اور ہے، پرائیویٹ این جی او ہے، جس کا نام ہے ڈیفینس آف ہیومن رائٹس، DHR نے ایک رپورٹ ایشو کی. اچھا ذہن میں رکھیے کہ جتنے بھی این جی اوز ہیں پاکستان کے، یا تو ان کو یورپین فنڈنگ ہوتی ہے، یا برطانوی فنڈنگ ہوتی ہے، یا امریکن فنڈنگ ہوتی ہے. بیسکلی طور پہ ان کی مغربی فنڈنگ ہوتی ہے. تو یہ این جی اوز جو ہیں ان کے اوپر ہاتھ ڈالنا بھی اتنا آسان نہیں ہوتا. ان این جی اوز میں بندے 4 5 6 ہوتے ہیں، لیکن ان کی اپنی ایک سرٹن طاقت ہوتی ہے. یہ پاکستان کے ایک پولیٹیکل آرکیٹیکچر میں ایک پاور اسپیکٹرم کو ڈیفائن کرتے ہیں. تو اس این جی او نے ایک رپورٹ نکالی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ بجائے اس کے کہ کم ہوتے فورس ڈس اپیئرنسز یا ڈس اپیئرڈ لوگ، ان کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے، 50 60 اور زیادہ اضافہ ہو گیا. اور انہوں نے کہا کہ اس وقت 3125 یا 3100 جو ہیں یہ ڈس اپیئرڈ پرسنس ہیں. لیکن اب اس میں جو زیادہ تشویشناک بات ہے کہ پہلے آپ انفورس ڈس اپیئرنسز سنتے تھے صرف بلوچستان کے حوالے سے. اب جو ان کی رپورٹ آئی ہے اس میں 1000 سے زیادہ لوگ خیبر پختونخوا میں، کئی پتہ نہیں سینکڑوں لوگ، 100 سے زیادہ لوگ آزاد کشمیر میں، بہت سے لوگ سندھ میں، کراچی الگ اور سندھ الگ، وہ الگ اس کے فگرز اعداد و شمار ہیں، اور بلوچستان کے تو ہیں ہی ہیں، پنجاب کے بھی ہیں. تو ایک پورا ایک پلیتھورا، ایک پورا ایک پینڈورا باکس ہے فورس انفورس ڈس اپیئرنسز کا پورے پاکستان. اب ذہن میں یہ بھی رکھیے کہ 2011 میں ایک کمیشن بنایا گیا تھا جس کو جسٹس جاوید اقبال ہیڈ کرتے تھے، اور اس کمیشن تھا کمیشن فار دی انکوائری انٹو انفورس ڈس اپیئرنسز. اس کمیشن کی بھی رپورٹس جو ہیں وہ مسلسل چل رہی ہیں، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سامنے ہی جنوری میں اس کی ایک ہیئرنگ اور پروسیڈنگ ہوئی، جہاں اس کی ریکمنڈیشنز کو انہوں نے دیکھا، اور وہاں پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اس حوالے سے ایک ہیڈ لائن لگی جس تمام اخباروں میں لگی. میں بھی کوشش کرتا ہوں آپ کو دکھا دوں، جس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ ہمیں ونس اینڈ فار آل اس ایشو کو ایڈریس کر کے ریزالو کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے بھی اپنا وزن جو ہے، باقی کہیں اور جگہ پہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو کنفرونٹ نہیں کر رہے. یہ چیز آپ مائنڈ میں رکھیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہر طرف اسٹیبلشمنٹ سے کوآپریٹ کر رہے ہیں، لیکن اس ایشو میں نوئنگ فلی ویل کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک سینسٹیو ایشو ہے، انہوں نے کہا کہ اس ایشو کا ہمیں حل نکالنے کی ہمیں ضرورت ہے. ٹھیک ہوگی بات. جنوری میں ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ محسن اختر کے یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر پیونی جج جو ہیں وہ شدید پریشر میں ہیں بیکاز آف دی بلوچ جو ڈس اپیئرنگ پرسنز ہیں. اور اس میں ان کی ایک بڑی مشہور اسٹیٹمنٹ جو ہے سامنے آتی ہے، جب وہ جنوری میں کہتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا، یہ ہیڈ لائن ہے اخباروں نے لگائی، ایک وقت آئے گا. محسن اختر کیانی کہتے ہیں کہ یہ جو انٹیلیجنس کے آفیشلز ہیں انہیں فورسڈ ڈس اپیئرنسز کے اوپر پروسیکیوشن فیس کرنی پڑے گی، یعنی یہ دھر لیے جائیں گے، یہ بھی اس میں پکڑے جائیں گے. یہ جنوری کی ان کی ہیڈ لائن اسٹیٹمنٹ. فروری میں صورتحال اتنی بڑھ گئی کہ اس وقت کے کیئر ٹیکر جو پرائم منسٹر تھے جناب انوار الحق کاکڑ صاحب، انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ کے اپنی حکومت کے ساتھ ساتھ ایجنسیز کے کنڈکٹ کو ڈیفینڈ کرنا پڑا. وہاں کچھ روایتی قسم کے جملے ہیں، یہ کہا جاتا ہے کہ ایجنسیز کے اوپر الزام غلط ہے، بہت زیادہ لوگ خود سے ڈس اپیئر ہیں، فراری کیمپس میں چلے گئے ہیں، مر گئے ہیں، افغانستان چلے گئے ہیں، حکومت کے خلاف اسٹرگل کر رہے ہیں، اور یہ ایک تعداد بہت بڑھا کے بتائی جاتی ہے. جب کمیشن کے سامنے گئے تو کہا گیا تھا کہ 10,000 لوگ جو ہیں ڈس اپیئر ہیں یا انفورس ڈس اپیئرنسز ہیں، لیکن بعد میں اس میں سے 7,900 جو ہیں وہ غلط ثابت ہوئے، یہ صرف 2,000 رہ گئے تھے وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی باتیں انہوں نے بھی وہاں جا کے کی، اور انہوں نے کہا کہ ایجنسیز کو بلیم نہ کریں. جو بات ابھی فیصل واڑا صاحب نے کی وہ تو تھوڑے سے پولائٹ طریقے سے انوار الحق کاکڑ صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے کی. معاملہ اتنا بڑھا لیکن معاملہ حل نہیں ہو سکا، مزید کیسز آتے رہے. اپریل کے تیسرے ہفتے میں میرا خیال ہے 22 یا 23 تاریخ کو دونوں جو تارڑز ہیں، اعظم نذیر تارڑ صاحب اور ان کے ساتھ جناب عطا تارڑ صاحب،
یعنی لا منسٹر اور انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ منسٹر، انہوں نے ایک بڑی لمبی چوڑی پریس کانفرنس کی۔ دونوں تارڑ صاحب کا کہنا یہ تھا کہ اس کا کوئی آسان حل نہیں ہے، اور یہ میڈیا کی اسٹیٹمنٹس یا سوشل میڈیا پہ کوئی شور مچائے، ایون عدالتوں کے ڈائریکٹر سے اس کا کوئی حل نکلنے والا نہیں ہے۔ اس پہ بہت زیادہ پیشنس کے ساتھ جو ہے بہت زیادہ کام کرنا پڑے گا۔ اس پہ کمیشن بنا ہوا ہے، اس پہ کمیٹیز بن چکی ہیں۔ اس وقت محسن اختر کیانی صاحب یہ کہہ چکے تھے اپنی کسی پروسیڈنگ کے اندر کہ اس کے اوپر ایک کمیٹی بننی چاہیے۔ انہوں نے یہ ریکمینڈ کیا کہ ایک ایسی کمیٹی بننی چاہیے جس میں تینوں جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں پاکستان کی، ان کے جو ڈی جیز یا ان کے جو سربراہ ہیں وہ اس کمیٹی میں ہونے چاہیے، یعنی انٹیلیجنس بیورو کو، آئی ایس آئی کو اور ایم آئی کو۔ یہ بات پہلے ہو چکی تھی۔ اچھا، جب یہ انہوں نے پریس کانفرنس کی تو اس کے اگلے دن پھر ہیئرنگ ہوئی، اگلے ہی دن اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر محسن اختر کیانی صاحب نے اس ہیئرنگ میں یہ کہا، یہ ان کی مزید ایک ہیڈ لائن لگی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز یا انٹیلیجنس کے جو لوگ ہیں وہ اپنی کوئی سیلف اکاؤنٹیبلٹی نہیں کر پا رہے، اور ان کا مطلب کہنے کا یہ تھا کہ وہ سمجھ بھی نہیں پا رہے کہ یہ صورتحال کس قسم کی ہے۔ اچھا، اب یہ صورتحال وہاں ہے جہاں جب انٹیلیجنس ایجنسیز یہ میسج دے رہی ہیں کہ ایمرجنسی بھی لگائی جا سکتی ہے یا ہم اس پہ ریئیکٹ کریں گے، تو وہ یہ سمجھ نہیں پا رہے کہ اس سٹیج کے اوپر ایمرجنسی یا مارشل لا بھی اب اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ حل اس کا کیوں نہیں ہے؟ حل اس لیے نہیں ہے کہ پہلے پاکستان میں خوف یہ ہوتا تھا کہ مارشل لا لگ جائے گا یا ایمرجنسی لگا دی جائے گی، اور جب جنرل مشرف جو ہیں ان کو وکلا کی تحریک کو بہت فیس کرنا پڑا 2007 میں، تو ان دی اینڈ یہی ہوا تھا کہ انہوں نے ایمرجنسی لگا دی تھی جو بعد میں ان کو اٹھانی پڑی، اور انہوں نے سسٹم کو کنٹرول کرنا چاہا اور پھر بھی سسٹم ان سے کنٹرول نہیں ہوا۔ ریسٹ از ہسٹری۔ اس وقت تو سچویشن یہ ہے کہ گزشتہ 2 برس میں ایک ایمرجنسی ہی کی کیفیت ہے، خاص کر کے 9 مئی 2023 کے بعد تو ایمرجنسی بھی لگی ہوئی ہے اور انڈکلیئرڈ مارشل لا بھی لگا ہوا ہے۔ تو جب آپ تمام تر اپنے ٹولز آف طاقت یا پاور استعمال کر چکے ہوتے ہیں، پھر وہ ٹولز بلنٹ ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ امریکہ نے جب عراق کے اندر فوج کشی کی اور ان کی آکوپیشن تھی، تو امریکہ نے شروع میں 2003 کے بعد پہلے 1 برس بہت طاقت کا استعمال کیا۔ اس کے بعد پھر امریکہ میں مسلسل ایک انالیسس پبلش ہوتا تھا کہ امریکہ کو یہ احساس ہوا ہے کہ طاقت کا جو پورا ایک اینگل تھا وہ بھی فیل ہو گیا ہے، اور دیر از اے لمٹ ٹو دا یوز آف پاور۔ تو یہی صورتحال جو ہے وہ پاکستان میں ڈیولپ کر چکی ہوئی ہے۔ مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ ایجنسیز کو جوڈیشری کے ساتھ فورس ڈسپیرنسز کے حوالے سے کچھ نہ کچھ انہیں یہاں پہ سپیس دینی پڑے گی۔ ایمرجنسی اس کا کوئی حل جو ہے وہ مجھے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا۔ ایک اور کرائسس جو اس وقت ہے بہت، اس پہ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے بڑے کھل کے فارمرز کی، وہ ہے پروکیورمنٹ ویٹ کی۔ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم نے بہت عقل مندی کا کام کیا کہ ہم نے پروکیورمنٹ نہیں کی ہے ویٹ میں، اور ہم ویسے فارمرز کو 1.5 لاکھ جو ہے وہ ان کو مدد کے طور پہ دے دیں گے۔ ان ادر ورڈز اب وہ یہ کہہ رہی ہیں ایز چیف منسٹر کہ فارمرز پرائیویٹلی طور پہ ان کے پاس جو ویٹ یا گندم ہے وہ جو مڈل مین کو بیچنا چاہتے ہیں اس کے حساب سے بیچتے ہیں، کیونکہ فارمرز تو یہ کہتے تھے کہ آپ ہم سے جو گورنمنٹ آف پنجاب کا ریٹ ہے 3900 پر 40 کے جی کے حساب سے خریدیں، یعنی 97 روپیز پر کے جی کے حساب سے۔ اب گورنمنٹ آف پنجاب وہ نہیں خرید رہی، اور اس کا حل انہوں نے نکالا ہے کہ جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں انہوں نے پتہ نہیں 100 لوگ جو ہیں فارمرز کے لیڈرز وغیرہ ان کو گرفتار کر لیا ہے، جس کے حوالے سے اسمبلی کے اندر بھی بڑی ہیٹڈ ڈیبیٹ ہوئی ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا پنجاب حکومت اس کو اس طرح سے سسٹین کر سکے گی۔ ابھی کم از کم ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے اس صورتحال کو کنٹرول کر لیا ہے، ہم کسان کارڈ کے ذریعے بڑا پیسہ دیں گے لوگوں کو۔ یہ اب دیکھیں اگلے چند دنوں میں آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ صورتحال ان کی اس طرح سے مینیج ہو پاتی ہے، یہ نہیں ہو پاتی۔ 1-2 جملے میں اگر ہندوستان کے حوالے سے یہاں پہ کر دوں، میں آپ کو مسلسل ویلاگس میں بتا رہا ہوں کہ ہندوستان سے خاصی انٹرسٹنگ قسم کی خبریں الیکشن کے حوالے سے آ رہی ہیں۔ یہ ابھی تو ویسے ہندوستان کے الیکشن کمیشن نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو چوتھا فیز کمپلیٹ ہوا ہے اس میں پہلے کے مقابلے میں، پہلے تینوں فیزز کے مقابلے میں بہت زیادہ ووٹ کا تناسب رہا ہے، یعنی ووٹر ٹرن اوور زیادہ تھا۔ لیکن اوور آل جو آپ کو انالیسس ہندوستان سے آ رہا ہے مسلسل، اور میں ایک بڑا انٹرسٹنگ انالیسس یہاں پہ آپ کو دکھاتا ہوں، وہ یہی ہے کہ نریندر مودی کو اور بی جے پی کو وہ والی کامیابی حاصل نہیں ہو پا رہی جو انہوں نے سوچی تھی کہ ہم 370 سیٹیں بی جے پی لے لے گی، این ڈی اے ملا کے 400 سے زیادہ سیٹیں لے لے گی۔ اور ابھی صورتحال تو خطرہ یہ ہے کہ نریندر مودی کی بی جے پی جو ہے وہ شاید اس کو 303 سیٹیں بھی نہ ملیں جو 2019 میں انہوں نے بڑی آسانی سے جیت لی تھیں اور یوں بہت بڑی طاقت وہ بن گئے تھے۔ اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ کامنٹ ہے جو میں آپ کو ٹکڑا یہاں دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ ہے پرکالا پربھاکر، پرکالا اگر میں ان کا نام صحیح بول رہا ہوں، پرکالا پربھاکر جو ہیں یہ ایک آتھر بھی ہیں، بڑے نوٹڈ اکانومسٹ بھی ہیں، کالمنسٹ بھی ہیں، یہ خود ٹیلی ویژن کے پروگرام بھی کرتے رہے ہیں۔ لیکن ان کی بہت بڑی امپورٹنس یہ ہے کہ یہ ہندوستان کی یونین جو فائنینس منسٹر ہیں نرملا سیتھا رام کے ہسبینڈ بھی ہیں یہ، اور انہوں نے کرن تھاپر کے ساتھ پروگرام میں جو انالیسس دیا ہے 2 دن پہلے، اس میں بہت خطرناک انالیسس ہے جب یہ کہتے ہیں
کہ بی جے پی میکسیمم 2000 اور 230 کے درمیان سیٹیں لے گی، یعنی کہاں 303 کہاں 370 200 یہ کہہ رہے ہیں لیں گی. اگر ان کی بات غلط بھی ہو تو پھر اس کا مطلب ہے پھر بھی اس وقت 300 والی کہانی بھی کہیں ہوتے نظر نہیں آ رہی. لیکن اس سے زیادہ خطرناک بات وہ جب کرتے ہیں، جب وہ کہتے ہیں، جب ان سے کرن تھاپر پوچھتے ہیں کہ پھر نریندر مودی کا کیا فیوچر ہے، تو اس کے جواب میں وہ سوچ کے کہتے ہیں کہ ڈکٹیٹرز کا تاریخ یہ بتاتی ہے کہ دو قسم کے فیوچر ہوتے ہیں، یا وہ ہینڈ کف ان کو ہتھکڑیاں لگتی ہیں، یا وہ کافن میں جاتے ہیں یا ان کو مار دیا جاتا ہے. یہ سننے والا کامنٹ ہے، یہ میں آپ کو کامنٹ یہاں سناتا ہوں، اس کو دیکھیے ذرا. At the end of the day, after all the phases are complete, I think the BJP will be somewhere around 220 and 230. That is, a very generous kind of a reading of the situation. Could even go a little below 220. NDA partners, I think, will be somewhere around 35 to 42, 43. If the BJP performs as poorly as you're expecting, what future do you see for Narendra Modi? This is a complex question. But if you look at around the world history, almost all dictators have ended their reigns either in handcuffs or in coffins.